أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ मोमिनीन، हमारी गुफ्तगू मुक़द्दमा करबला के सिलसिले में चल रही है, जिसमें हमने अब तक जो दर्स में बयान फरमाया माविया की मक्कारी और यजीद की वली अहदी के लिए जो उसने कारनामे अंजाम दिए, उसी एक इक़दाम में से यह है कि जिससे भी माविया को ख़तरा हुआ कि ये मेरे यजीद की हकूमत में माने होगा या लोगों ने उसको यजीद से ज़्यादा बासलाहियत समझा और उससे पेशनियात किया है, तो माविया ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया है। उसी में से एक जिसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे अब्दुर्रहमान बिन वलीद खालिद बिन वलीद है। तो लिहाजा देखिए, ख़ुद खालिद बिन वलीद का एक चेहरा दो रुखा निफाक वाला चेहरा है, क्योंकि जब तक रसूल हयात थे तो उनके लश्कर में एक बरावरदा शख्सियत थी कि जिसके कारनामे तारीख़ इस्लाम में कुछ मिलते हैं, लेकिन बाद रसूल इसका निफाक ज़ाहिर हुआ, मौला अली अलैहिस्सलाम को की मुखालफत की है और मौला अलैहिस्सलाम की दुश्मनी पर रहा है। तो इसके दो बेटे थे, एक का नाम मुहाजिर था और एक का नाम अब्दुर्रहमान था। तो ये जो बात हम आपके सामने बयान फरमा रहे हैं नासिख़ुत तवारीख़ के सफ़ा नंबर 160 पर है, कि जिसे मोहम्मद तकी सैपैरी ने तालीफ़ किया है। उसके 100 फिर दोबारा कहते हैं सफ़ा नंबर 160 के ऊपर इस बारे में लिखा है कि उसके दो बेटे थे, अब्दुर्रहमान के जो माविया के साथ था और मुहाजिर के जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ था। तो लिहाजा जब लोगों ने यजीद की वली अहदी के बारे में सुना कि उसने शाम में ऐलान कर दिया कि यजीद को अपना वली अहद बना रहा है, तो लोगों ने पेशनियात दी, कहा कि अब्दुर्रहमान एक शुजा इंसान भी है, समझदार इंसान भी है, उसके अंदर ज़ीरकी भी है, हुकूमत करने की सलाहियतें भी हैं। को जब इसके बारे में गुफ्तगू की तो अब ये कीना उसके सिलसिले में यानी दुश्मनी अब्दुर्रहमान के बारे में माविया के जहन में बैठ गई। का मौका मिलते ही जो है मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। तो इसी गर्ज से जो है वो इस कोशिश में था कि कब मुझे मौका फराहम हो और मैं इसका काम तमाम करूं। तो इत्तफाक से अब्दुर्रहमान मरीज हो गया, तो लिहाजा जो तबीब इसका इलाज कर रहा था वो एक यहूदी तबीब था। तो माविया ने उससे मिलके उसे जहर देकर शहीद करा, यानी उसको वासिले जहन्नम करा दिया। तो इस दुनिया से चला गया ताकि उसको जो है माविया ने यहूदी से मिलकर अब्दुर्रहमान को जहर दिला दिया और वो इसी जहर के सबब वासिले जहन्नम हो गया। तो लिहाजा जब इसका भाई मुहाजिर ने देखा कि जो खुद इसके लश्कर में, देखिएगा ज़ाहिरी तौर पर फितरी तौर पर है कि जब इसको एहसास हुआ कि जब मेरा भाई के जो इसी के लश्कर में था, इसी के लिए काम करता था, इसी के लिए लड़ता था, तो मेरी जान को बदरजा औला ख़तरा है कि चूँकि मैं तो इसके मुकाबले में अली के लश्कर में लड़ा हूँ, तो लिहाजा वो अपनी पहचान छुपा कर वहाँ से फ़रार अख्तियार किया है। तो लिहाजा ये वो इक़दामात थे इसके जो आहिस्ता आहिस्ता जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मजबूर कर रहे थे कि वो मदीने को छोड़े और यजीद की हकूमत के असबाब को फराहम कर रहा था। तो लिहाजा अब यही इत्तफाक हुआ कि तकरीबन ये मदीने का ही वाक़या है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कुछ लोगों ने, ये देखिएगा ये रिवायत तो तकरीबन ये मजमून इमाम हसन के सिलसिले में भी मिलता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में भी मिलता है कि कहता है कि माविया लोगों के दरमियान में था। तो कुछ लोगों ने माविया से कहा कि तू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुतबा देने के लिए कहे। हालांकि ये लफ्ज़ बैद है कि जो यहाँ पर लिखे चुके, लेकिन लिखे तारीख़ में मैं बयान कर रहा हूँ, चूँकि ये बारे में इमाम हसन के बारे में तो मिलता है कि उनकी ज़बान में हल्की सी लकुनत थी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने लिखा है तो कहा इसी गर्ज से, या तो ये हो सकता है कि उन्होंने ये गुमान किया हो कि जब इनकी भाई की ज़बान में लकुनत है तो लिहाजा हुसैन के बारे में भी यही गुमान करते हुए कि ये खुतबा देंगे। चूँकि ख़तीब की जब ज़बान साफ़ ना हो तो वो एक मजमे के लिए अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाता। तो इस गर्ज से उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन को खुतबे के लिए बुलाया जाए ताकि
اس کو جو ہے امام حسین علیہ السلام کے معاذ اللہ توہین کی جا سکے۔ لیکن معاویہ نے جو یہ چال امام حسن کے ساتھ چلی تھی، جب امام حسن نے وہ فصیح اور بلیغ خطبہ دیا تھا کہ جہاں معاویہ کی عزت نیلام ہو گئی تھی، وہ سمجھ رہا تھا تو اس نے لہٰذا منع کیا، لیکن لوگوں کا جب اصرار بڑھا تو اس نے مجبور ہو کر امام حسین علیہ السلام کو خطبہ دینے کے لیے کہا۔ اب دیکھیے مسئلہ میں یہاں اشارہ کر رہا ہوں، ایک بات کی تاریخ کو پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ آج یزید کا باپ تھا کہ جو منع کر رہا تھا امام حسین علیہ السلام کو خطبہ دینے کے لیے۔ یہی کام جس وقت امام سجاد علیہ السلام کو وہاں مسجد دمشق میں لایا گیا، جو امام سجاد علیہ السلام کا تاریخی خطبہ ہے، تو لوگ اصرار کر رہے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے وہ جو بنی امیہ کے ٹکڑوں پر بکا ہوا خطیب وہاں خطبہ دے رہا تھا، امام نے اسے چیلنج کر کے کہا کہ اے تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تو نے یزید کو تو راضی کر لیا لیکن پروردگار کو ناراض کر لیا۔ پھر یزید سے مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے مجھے اجازت ہے کہ کیا میں لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر جاؤں، تو لہٰذا یزید اجازت نہیں دے رہا تھا، چونکہ اس نے تاریخ میں دیکھا تھا کہ میرے باپ کے ساتھ اس کے چچا نے کیا کیا تھا اور اس کے باپ نے کیا کیا تھا، یعنی میرے باپ کی عزت اور آبرو کو نیلام کر کے رکھ دیا تھا، تو لہٰذا وہ گھبرا رہا تھا۔ وہاں بھی حکومت کے سامنے مجبور ہو کر امام سجاد کو اجازت ملی تھی، یہاں بھی حکومت کے سامنے یعنی لوگوں کے سامنے مجبور ہو کر امام حسین علیہ السلام کو مجبوری میں معاویہ نے اجازت دی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دینا شروع کیا، تو اب دیکھیے گا یہ دونوں خطبوں کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے کہ جو امام حسن سے بھی منسوب ہے اور امام حسین علیہ السلام سے بھی، چونکہ دیکھیے گا ہو سکتا ہے ایک ہی بعین ہی کلمات دونوں نے دہرائے ہوں، چونکہ یہ ایک ہمارا ہم اہل بیت علیہ السلام کے اوپر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہا جہاں یہ اول کہتا ہے وہیں وسط کہتا ہے وہیں آخر کہتا ہے، تو لہٰذا کوئی بعید نہیں ہے، بعین ہی وہی کلمات امام حسین علیہ السلام نے بھی دہرائے ہیں، تو لہٰذا وہ خطبہ اس طرح امام حسین علیہ السلام نے آغاز کیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اب کہا جب خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ کون ہے جو خطبہ دے رہا ہے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جملے کہے ہیں کہ نحن حزب اللہ، ہم کا اللہ کا لشکر ہے، الغالبون کے جو غالب آنے والا، یعنی ہمیشہ جس بھی میدان میں گیا ہے اسے فتح نصیب ہوئی ہے، ہم ہی وہ اللہ کا لشکر ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَإِطْرَةُ رَسُولِهِ الْأَقْرَبُونَ، اور ہم اللہ کی اطرت پاک ہیں، اور اللہ کے رسول یعنی ہم رسول کی اطرت ہے، اور سب سے جو رسول سے نزدیک ہے وہ ہم ہی لوگ ہیں کہ جن کا رشتہ ہے وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبُونَ الطَّاهِرُونَ، اور رسول کی پاک و پاکیزہ آل اور اس کا خاندان ہم ہی کا تعلق رسول سر ہے۔ وَأَحَدُ الثَّقْلَيْنِ الَّذِينَ خَلَّفَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امتہ، اور ہم ان دو ثقلین میں سے یعنی جن دو گراں قدر کی چیزوں کو دو وزنی چیزوں کو اللہ کے رسول نے اپنی امت کے درمیان میں چھوڑا، ان میں سے ایک ہم ہی ہیں، یعنی یہ کیا تھی؟ اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت علیہ السلام۔ آگے امام حسین علیہ السلام شاہد فرماتے وَالثَّانِ کتاب اللہ، ایک تو ہم ہیں اور دوسرے اللہ کی کتاب ہے، فیہ تفصیل کل شیء، کہا کہ اس قرآن مجید کے اندر ہر شے کی تفصیل موجود ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، یعنی اس میں کوئی باطل کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کسی بھی طرح اس میں کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا۔ کہا فالمعول علینا فی تفسیرہ، اور اس کی تعویل اور تفصیل بیان کرنا اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑا، یعنی اس کے معلم اس کے حقائق کو بیان کرنے والے ہم ہیں، یعنی ہم دو شکلیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک ہم ہیں، اور اس کتاب کی تفسیر بیان کرنا اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑا ہے۔ لا نتزنع تعویلہ بل نتیقن حقائقہ، ہم اس کی تفصیل اور تعویل بیان کرتے گمان سے بیان نہیں کرتے بلکہ یقین کہتے ہیں کہ خدا کا یہی حکم ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ شاید پروردگار کا مقصد یہ ہوگا، شاید پروردگار یہ کہنا چاہتا ہو، نہیں، ہم یقیناً یہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے یہی حکم دیا ہے، پروردگار یہی کہنا چاہتا ہے، تو لہٰذا واضح طور پر ہم قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے ہیں۔ فَأَطِیعُونَ فَإِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ، کہا ہماری اطاعت کرو اس لیے کہ ہماری اطاعت کرنا تمہارے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اذا کان بطاعت اللہ ورسولہ مفروضۃ، کہا کہ مقرونۃ، کہا جبکہ ہماری اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت سے ملی ہوئی ہے، یعنی جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت واجب ہے وہیں ساتھ ساتھ ہماری ہی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یعنی امام بتا رہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہے اسی طرح رسول کی اطاعت واجب ہے، جس طرح رسول اور اللہ کی اطاعت واجب ہے، جو اولی الامر ہے جن کی اطاعت واجب ہے وہ ہم ہی ہیں، اور جب تمہارے درمیان میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، اہل بیت کی طرف پلٹاؤ، تاکہ وہ تمہارے درمیان میں فیصلہ کر سکے۔ اور کہا کہ جب وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَىٰ رَسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، کہا جب تم اللہ اور اس کے رسول اور اولی امر کی طرف اپنے جھگڑوں کو پلٹاؤ گے، لِعَمَلِهِ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُ، تو پھر تم ایسے لوگ ہو جاؤ گے کہ جو صحیح فیصلہ کرنے والے ہوں گے، یعنی تم اس وقت جو ہے خطا میں اور غلطیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ وَأُحْذِرُكُمْ الْإِصْغَاءَ لِخُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور میں تمہیں متوجہ کرتا ہوں، ڈراتا ہوں کہیں تم شیطان کے جال میں نہ پھنس جاؤ، اس کے نعرے میں نہ پڑ جاؤ، اس لیے کہ اِنَّهُ لَعَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں فَتَكُونُوا أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ قَالُوا لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الفئتان نقص على عقبیہ وقال انی بریء منکم وانی اری ما لا ترون۔ کا امام نے مسلسل یہ مثلا جو گفتگو فرماتے جا رہے ہیں، بعض میں درمیان میں قرآن مجید کی آیتوں پہ آیت ذکر فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ شیطان جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کہا کہ میں تمہیں اس بات سے ڈراتا ہوں کہ تم شیطان کے جال میں نہ پھنس جانا، کہ اس لیے کہ درمیان یا جو شیطان کے جال میں گرفتار ہو گئے ان کے بارے میں کہا، کیا کہا گیا؟ امروز یعنی آج کوئی بھی انسانوں میں سے تمہارے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جب تم اللہ کے رسول کی طرف پلٹ آؤ گے، شیطان کے جال میں نہیں پھنسو گے، تو اس وقت کیا ہے، تمہارے اوپر کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے، اور میں تمہاری پناہ گاہ ہوں۔ اور کیا کہا، جب تمہارے درمیان میں دو گروہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہو اور ایک دوسرے ہو، تو اس سے کہہ رہے اس طرف کیا میں تم سے بیزار ہوں، یعنی اختلاف کرنے والے سے امام بتا دے، گفتگو کرتے چلے جاتے، اور یہ امام نے خطبہ دیا ہے۔ اور کہا جب امام جب اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ وہاں امام کی فصاحت اور بلاغت کو لوگوں کے درمیان دیکھنے کے بعد حیرت اور تعجب میں پڑ گئے ہیں، کہا جو لوگ چاہتے تھے کہ امام کی توہین کریں اور وہ سوچ رہے تھے کہ امام صحیح سے فصیح جملہ خطبہ نہیں دے پائیں گے، تو لہذا جب معاویہ نے اس منزل کو دیکھا تو اب کیا کہتا ہے، حسبک یا ابا عبداللہ فقط ابلغتا، کہ اے فرزند رسول، اے امام حسین علیہ السلام، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ جو آپ نے گفتگو فرما دی۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھ کر وہ متوجہ ہو گیا اس بات کے اوپر کہ اب اگر امام حسین علیہ السلام اگر خطبہ دیتے رہیں گے تو وہ اپنے مقصد کو لوگوں کے اوپر واضح کر دیں گے۔ چونکہ امام نے مسلسل آیتیں جو پڑھی ہیں اس میں متوجہ کیا ہے کہ اللہ کے طرف سے جو حکم دیا گیا ہے رجوع کرنے کا، ہماری طرف حکم دیا گیا، کسی اور کی طرف حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں بھی جیسے دربار یزید میں امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ ناقص چھوڑ دیا گیا تھا، بے وقت اذان کہلائی گئی ہے، یہاں معاویہ نے یہ کلمات کہہ کر حسین بس یہ ہمارے لیے کافی ہے جو آپ نے گفتگو کی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے خطبے کو درمیان میں ہی قطع کرا دیا گیا اور اس کو جو ہے یہیں پر چھڑوا دیا گیا۔ لیکن یہ معاویہ تھا، مکار تھا، اپنی بار بار اس نے کوششیں کرتا رہا مختلف مقامات پر، اس نے ایسے ایسے اندام، اور پھر خود دیکھیں مثلا خود یہ تو کرتا ہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ کہ مثلا لوگوں کے سامنے نیچا دکھائے اور یہ ثابت کر دے کہ حسین کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ خلافت کو سنبھال سکے، تخت حکومت کو سنبھال سکے۔ وہی جو اس کے چاپلوس قسم کے لوگ تھے، جو اس سے قربت کا دعویٰ کرتے تھے، جو اس سے قریب تھے، انہی میں سے ایک عمرو ابن عاص تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی مختلف مقامات پر مخالفت کی ہے اور توہین کرنا چاہیے۔ تو یہی جو ایک واقعہ جو مثلا ایک دفعہ کی گفتگو جو ناسخ التواریخ کے صفحہ نمبر 163 پر نقل ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس کے دربار میں موجود تھے، وہاں عمرو عاص بھی موجود تھا، معاویہ بھی موجود تھا، یعنی دربار تو نہیں کہے گا، بعض جگہ مدینے کا اشارہ ہے، بعض جگہ کا، یعنی کہ کل ملا کر عمرو ابن عاص بھی موجود تھا اور معاویہ بھی تھا۔ تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، کیا جملہ کہا؟ کئی جملہ کہا کہ ہماری اولاد آپ سے زیادہ ہے،
ہمارے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے گا، چونکہ یہ ایک، میں پہلے اس کی تشریح کر دوں اس جملے کی، اس کا کہنے کا سبب کیا تھا. چونکہ عرب میں زیادہ اولاد ہونے کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، چونکہ اس زمانے میں جو پاور اور جو طاقت ہوتی تھی وہ تلواروں کی بنیاد پر ہوتی تھی. کہا جس کے گھر میں جتنے زیادہ مرد ہوں گے اتنے گھر میں اس کی زیادہ تلوار ہوگی، تو لہٰذا معاشرے میں اور حکومت میں اس کی اتنی ہی زیادہ عزت ہوگی، چونکہ اس کو ساتھ رکھا جائے گا. اگر مثلا کسی کے 20 بیٹے ہیں تو اگر اس کو باپ کو ساتھ کر لیا جائے تو 20 تلواریں حکومت کے ساتھ ہیں، یہ اس قبیلے کے ساتھ ہے. تو لہٰذا یہ فخر محسوس کیا جاتا تھا کہ جس کے زیادہ اولادیں ہوتی تھی وہ زیادہ طاقتور، زیادہ شجاع ہوتا تھا. تو لہٰذا اس مقصد کے تحت امام حسین علیہ السلام پر اس نے تانا مارا اور کہا کہ ہماری اولادیں زیادہ ہوتی ہیں اور آپ کی اولادیں کم ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، یہ تو فضیلت ہماری ہے. وہی میں نے اشارہ کیا کہ یعنی زیادہ طاقتور ہم ہیں، زیادہ تلواریں ہمارے گھرانے کے اندر ہے، زیادہ قوت ہمارے اندر ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی بڑا عجیب و غریب مثلا جواب دیا. کہتے بغاث الطیر اکثرها فراخا وَأُمُّ الصَّقْرِ مِلْقَاتٌ نَذُورٌ. کہتے ہیں کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ اونچائی پہ اڑ نہیں سکتے، زیادہ تیر یعنی کام نہیں کر سکتے، زیادہ کچھ انجام نہیں دے سکتے. لیکن جو شکاری باز ہوتا ہے وہی بلندی تک جاتا ہے، وہ آسمان کی گہرائیوں تک جاتا ہے اور وہی بلندی تک پہنچ سکتا ہے. یعنی کہ زیادہ بچے ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. بچن امام حسین علیہ السلام نے اس کے اندر اشارہ فرما دیا، یعنی شکاری باز سے جو تشبیہ دینی ہے کہ یعنی چاہے تعداد میں کم ہو لیکن بازوؤں کے مضبوط ہوں، شجاعت رکھتے ہوں. اور وہ جب جس وقت، چونکہ امام حسین نے یہاں سقر کا یعنی شکاری باز کا اس لیے تشبیہ دی ہے کہ جب چڑیوں کا چھوٹا چھوٹا جھنڈ ہوتا ہے چاہے وہ ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں ہو، لیکن جب باز ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو سارے بلوں میں بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی اشارہ امام حسین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جناب عباس نے جو خطبہ منسوب ہے وہاں یہ اشارہ کیا تھا کہ اگر میرے مولا کا اجازہ ہوتا تو میں ایسے حملہ کرتا کہ جیسے باز پرندوں کے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہ اپنی جان بچاتے ہوئے ادھر گھستے ہیں. تو یہ آپ دیکھتے بھی ہیں جب باز حملہ کرتا ہے تو پرندے کہیں جھاڑیوں میں چھپتے ہیں، کہیں بیلوں میں جھپتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو لہٰذا امام نے کہا کہ جہاں باز ہوتے ہیں، بلند شکاری ہوتے ہیں، ان کے بچے کم ہی ہوتے ہیں، وہ طاقتور شجاع ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کے بعد پھر دوبارہ اس نے جب یہاں سے امام سے شکست کھا لی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کی داڑھی میں پیری کے آثار دیر میں نمودار ہوتے ہیں اور ہماری داڑھی میں جلدی نمودار ہو جاتے ہیں، یعنی ہماری داڑیاں جلدی سفید ہو جاتی ہے. دیکھیے کہ یہ ایک معاشرے میں عزت کا ایک سبب مانا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بھئی یہ ریش سفید ہے، اس کا احترام کرو، عزت کرو. تو لہٰذا وہ ظاہری اس چیز کو سمجھ رہا تھا کہ ہماری داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں اور آپ کی بنی ہاشم کی داڑیاں جو ہے دیر میں کالی ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ بھی اپنے لیے فضیلت کا گوشہ تلاش کر رہا تھا، لیکن یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ کس سے گفتگو کر رہا ہے. کہا یہ اس سے گفتگو کر رہا ہے کہ جس کے باپ کا کمال یہ تھا، نہ وہ کسی میدان میں کسی سے پیچھے ہٹا، نہ علم کا میدان نہ شجاعت کا میدان. تو اب امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا تخرج الا نکیدا. تو امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تو کہتے ہیں کہ وہ سرزمین کے جو پاک و پاکیزہ ہوتی ہے اس سے بہترین سبزہ اگتا ہے، اس سے اچھی گھاس، اچھے پھل، اچھے درخت اگتے ہیں. لیکن جو زمین خبیث ہوتی ہے، جو گندی زمین ہوتی ہے، پست زمین ہوتی ہے، اس سے گھاس اور پھوس بیکار قسم کی ہی گھاس پھوس نکلتی ہے. اور یہی سبب ہے کہ تمہاری دھاڑیاں کم ہوتی ہیں اور ہمارے زیادہ ہوتی ہے. اور پھر وہ جو دوسرا جو اس نے سفید والا جو ہے اشکال کیا تھا کہ تمہاری جو داڑیاں دیر میں سفید ہوتی ہے ہماری جلدی ہوتی ہے، اس کے بارے میں امام حسین نے کہا کہ اس لیے کہ تمہاری جو خواتین ہوتی ہیں وہ کردار کی تو گندی ہوتی ہی ہوتی ہیں، کہا وہ جسم کی بھی گندی ہوتی ہے. کہا جب وہ تمہارے قریب آتی ہے اور ہم بستری کرتی ہیں، کہا ان کے منہ سے جو بخارات یعنی جو بھاپ نکلتی ہے وہ آپ کے چہروں پہ لگتی ہے. اس چہرے پہ ان کی گندی بھاپ کا لگنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری داڑیاں سفید ہو جاتی ہے اور تم جلدی بوڑھے نظر آنے لگتے ہو. چونکہ ہمارا گھرانہ طیب و طاہر ہے، پاک و پاکیزہ گھرانہ ہے، تو لہٰذا ہمارے گھر کی خواتین بھی طیب و طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں. تو لہٰذا ان کے منہ سے بہترین خوشبو آتی. امام کہنا یہ چاہتے تھے، بتانا یہ چاہتے تھے. تو لہٰذا ہماری ریش زیادہ جو ہے دیر میں سفید ہوتی ہے. کہا جب امام اسے مسلسل ذلیل کرتے جا رہے تھے تو اب معاویہ اٹھا
اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ امراس میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا یہ کبھی کسی میدان میں کسی سے خاموش ہوئے نہیں ہے، کہا یہ نہ اس کا باپ کبھی کسی سے خاموش ہوا، نہ حسین کبھی خاموش نہیں ہو سکتا، بس تیری بے عزتی کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا ہو چکا، اب تو اپنی گفتگو کو بند کر دے اور تمام کر دے۔ تو لہٰذا یہ وہ چیز تاریخ کے شواہد ہیں کہ جہاں مسلسل یہ کوششیں کی گئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی جائے، لیکن امام حسین یا مثلا خاندان اہل بیت نے، چاہے وہ امام علی کا زمانہ ہو، چاہے امام حسین کا، امام سجاد، امام حسن کا زمانہ ہو، انہیں دندان شکن جواب دیے ہیں اور ان کے ایسی آبرو ریزی کی ہے، خود انہی کے دربار میں ان کی ایسی بے عزتی ہوئی ہے، خود انہوں نے ہی اپنی وہاں شرمندگی کا احساس کیا اور اہل بیت کی فضیلت کا اقرار کیا، جیسے یہی خود اس داستان کے اندر خود معاویہ نے امراس کو کہہ کر خاموش کیا کہ حسین کو تو خاموش نہیں کر سکتا کہ تو نے اپنی توہین کرا لی، اپنے خاندان کی توہین کرا لی۔ اور یہ مسئلہ یہی تھا کہ اب معاویہ کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں حسین میری اجداد کی پول نہ کھولنا شروع کر دے، تو لہٰذا یہاں بھی امام حسین علیہ السلام کی بات کو کم کر دیا گیا۔ دیکھیے یہ ایک تاریخ کا بڑا ظلم اور ستم ہے، جہاں بھی اہل بیت نے ایسے حقائق کھولنے شروع کیے ہیں، وہاں باطل نے کلام کو درمیان میں سے قطع کرا دیا، جس کی دو مثال ہم نے، تیسری مثال یہ پیش کی ہے، یعنی ایک امام سجاد کا دربار یزید مسجد دمشق کے اندر خطبہ، وہاں بھی درمیان میں روکا گیا، دوسری وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان میں گفتگو ہوئی ہے، اس کے سامنے جو خطبہ امام حسین کی توہین کرنا چاہیے تو وہاں بھی خطبہ رکوا دیا گیا۔ اب تیسری جو مروان نے امام حسین علیہ السلام کو چھیڑا ہے، یہاں بھی امام کا بات کو درمیان میں قطع کرا دیا گیا۔ اور تاریخ کا بڑا مشہور خطبہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کا خطبہ شکشکیہ ہے، جسے ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے، تنہا عبارت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی شرح، اس کی تفصیل کے ساتھ اس خطبے کو پڑھنا چاہیے، کہ جس کے بارے میں ابن عباس زندگی بھر افسوس کرتے رہے کہ کاش امام علی علیہ السلام کا یہ خطبہ مکمل ہو جاتا۔ تو لہٰذا باطل نے جب بھی دیکھا ہے کہ ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اور اہل بیت کا معیار لوگوں کے سامنے بلند ہوتا جا رہا ہے، تو باطل کی کوشش یہی رہی ہے کلام حق کو خاموش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، چاہے کافر کتنی ہی کوشش کرے، وہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو خاموش نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ تاریخ کے وہ حقائق ہیں کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ امام حسین علیہ السلام کے وہ اقدامات تھے تاکہ حق و باطل کو لوگوں کے سامنے روشن کر سکے اور تاکہ بتا سکے کہ یہ باطل معاویہ بھی باطل ہے اور اس کا بیٹا بھی باطل ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ اس جگہ پر بیٹھے کہ جہاں مسلمانوں کی حاکمیت اس کے ہاتھ میں ہو۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا بار بار احتجاج کرنا اور معاویہ کا امام حسین کے بار بار مقابلے میں آنا، یہ آہستہ آہستہ اقدامات بن رہے تھے کہ تاکہ کربلا کا واقعہ پیش آئے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں تھیں کہ جو آہستہ آہستہ واقعہ کربلا کے رونما ہونے کا سبب بنا۔ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ ہم ان حقائق کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ممبروں سے بہت کم بیان کیے جاتے ہیں، یعنی بیان کیے جاتے تو بہت کم بیان کیے جاتے ہیں، اس کا مختصر سا حصہ یا خطیب اپنی ضرورت کے مطابق سے بیان کریں۔ ہم کوشش یہ کریں گے نہ تو زیادہ تفصیل ہو کہ جو سننے والے کے لیے سنگین ہو جائے، اور نہ اتنا اختصار ہو کہ حقیقت واضح نہ ہو سکے۔ تو لہٰذا یہ ہماری کوشش رہے گی۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔